हसन नाज़रीन कराम 19 जून की सुबह खुशामदीद कहते हैं जी। हस्ब मामूल लोड शेडिंग में गुजारी हुई रात और कल सारा दिन और परसों सारा दिन कौम पे जो कुछ बीत रही है, कोई आप इसे कंडोन नहीं कर सकते। जो रद्द अमल ज़ाहिर हो रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, बैंक चलाए जा रहे हैं, लेकिन और रास्ता कौन सा है लोगों के पास? कोई आइनी कानूनी एहतजाज का रास्ता तो छोड़ा ही नहीं है इस हुकूमत ने। ये तो कहते हैं 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल पूरे करेंगे, कर लो जो करना है। लेते हैं एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, बड़ी ख़बरें तो कल लोड शेडिंग की हैं जी। और लोड शेडिंग के असरात के तहत जो मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि कामों की पर उन्होंने ट्रेन पर भी अटैक कर दिया, उसको भी जलाने की कोशिश की, और जिस पर पंजाब में पूरी ट्रेन सर्विस जो है मुअत्तल कर दी गई। बसों का ये हाल है कि मोटर वे के रास्ते से बसों का आना जाना बंद रहा 1.5 दिन के करीब। ना फैसलाबाद से रब्ता था लाहौर का, ना लाहौर का शायद इस्लामाबाद से भी उस तेज़ी के साथ रब्ता नहीं था। कुछ वक्त के लिए ब्लॉकेट आता था। जीटी रोड अगर चल भी रही थी, वहाँ भी जगह जगह हंगामे थे। कल कोई गुजरांवाले से यहाँ पहुँचे जो तो ऐसे ही है जैसे मुज़ाफ़ात से कोई शहर के मेन इलाकों में डाउन टाउन में आ जाए, लेकिन हालत ये नहीं। स्पर्ब्स से मुज़ाफ़त कहने में उर्दू वाले मुज़ाफ़त का और मतलब लेते हैं, स्पर्ब्स पे कोई में डाउन टाउन में आ जाए, इतना ही फासला हुआ करता है। लेकिन आने वालों ने बताया कि उन्होंने रास्ते पहले देहातों में निकाले, और चूँकि वाकिफ़ थे और एक देहात से दूसरे देहात, फिर सड़कों को मेन रोड को काटते काटते लाहौर पहुँचे। ये हालत हुई है यहाँ। और बैंकों को लोग जला रहे हैं, ट्रेनों पे हमले कर रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं, इसलिए कि बिजली मिलती नहीं जी उन्हें। बिल्कुल लाहौर में तो फिर भी कहते हैं 3-4 घंटे बिजली आती है। सरकारी रूल के मुताबिक तो शायद 8 घंटे 10 घंटे आती है, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा बिजली आती नहीं। आजकल फजर की नमाज जो है वो 4:10 पर होती है, तो अगर कोई 3:45 तो उठेगा ना जी। उस वक़्त अंधेरा होने का मतलब ये था कि यूपीएस जो है 1-1.5 घंटा रोशनी देकर और पंखा चलाने के बाद जवाब दे गया है। और उसके बाद भी 9:30 बजे तक बिजली न आने का मतलब था कि 3 घंटे की लोड शेडिंग उस वक्त हो रही थी। आधी रात को अलग, सुबह को अलग। अब आप घर जाओ तो वहाँ लोड शेडिंग एक तारीकी है जी, एक बेसुकून वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। अब वो गर्म हवाएं जो चलती हैं, लोग खिड़कियाँ खोल के उस पर बैठते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, और आज मैंने तहरीर भी की है, अपने कालम में जिक्र भी किया है, कि ये घर और ये जो शहरों में हम लोग आए हैं, हमने अपना लाइफ स्टाइल एक ख़ास ढंग में जो था वो बना लिया था। छोटी छतें, कंक्रीट की इमारतें, और हर चीज़ हम तो बड़े फ़ख्र से बताया करते थे कि हमारे शहर ऐसे हैं, हमारी प्लाजे ऐसे हैं, हमारी इमारतें ऐसी हैं, हमारे घर ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। वो लंबी कहानी जिसका मैंने तज़किरा किया है। लेकिन होता क्या है अब? होता ये है कि अब कुछ भी लोगों को जो उन्होंने शहरी ज़िंदगी अडॉप्ट की थी, और जिस अंदाज के अपने सरिये और सीमेंट से, कंक्रीट से बनी हुई इमारतों में आप बगैर पंखे के रह सकते हैं जी। जहाँ रोशनदान ना हो वहाँ बिजली के बगैर रह सकते हैं दिन में भी। कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बनाई तो आपने एसी के लिए ही जगह, छोटे छोटे छतें, ताकि एसी की ठंडक जो है सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ना कि आपके लिए वहाँ रहना जो है एक कैद खाने में रहने के मुतरादिफ हो गया है। और लोग ऐसे तंग नहीं हैं जी, लोग ऐसे सड़कों पे नहीं हैं, ऐसे मार कुटाई नहीं कर रहे हैं, कोई जवाज़ नहीं उनका। वो वहाँ की वो क्या, अब वज़ीरों पे हमले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों, हामिद हराज, उन पे इलाके पे हमला किया। किसी और भी 1-2 पता नहीं कौन कौन लोग हैं, कौन इनके नाम याद करे और क्यों सुनाए और क्यों अपने ज़ुबान पे लाए इनके नाम। उन पे हमले हुए, उनके गार्ड ने जवाबी फायरिंग की मॉब पे। सेल्फ डिफेंस में कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उससे लोग भी मारे गए। अब ये कहानी तो आसानी के साथ काबू आने वाली नहीं है जी। और अब ये कह देना कि जी ये सब जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की होगी, तो ये कह देने से तो मसला तय नहीं होता है, मसला हल नहीं होता। बहरहाल शहबाज शरीफ ने भी कल किया तो है और कहा है, इश्तिहार भी आज आधे सफ़े के
اخباروں میں ہیں بالکل، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ شہباز شریف بار بار کہہ رہے ہیں سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لوگ سنتے ہیں جی۔ نواز شریف کہتے ہیں جی خیر وہ دوسرا عدلیہ کا مسئلہ بھی ساتھ ہی ہے کہ وہ سونامی چلے گا کہ اسلام آباد تک کوئی روکنے والا نہ ہوگا اگر عدلیہ کی توہین کی گئی۔ عدلیہ کا مسئلہ الگ چل رہا ہے، اس کے الگ کہانیاں نظر آتی ہیں جی۔ اور ادھر ان وکلا بھی جو ہیں وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ عدلیہ کی صورتحال یہ ہے کہ کل جو کیس پیش تھا کہ بھی عدالت کے فیصلے پر اسپیکر جو اسمبلی کی ہیں فہمیدہ مرزا، انہوں نے رولنگ دے دی اپنی اور کہا کہ کوئی نااہل نہیں ہوئے اور کچھ نہیں۔ یہ حوالہ نہیں دیا بلکہ یہ ایک قسم کا سٹانس حکومت نے یہ لیا ہے کہ اسپیکر جو ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، وہ آخری اور حتمی ہوتا ہے، نہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے نہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ وہ مقدمہ واپس گیا کورٹ میں، اپیل انہوں نے دائر نہیں کی، جو وزیر اعظم کو سزا سنائی گئی ہے اس کی کوئی اپیل دائر نہیں کی، جس کا مطلب ہے کورٹ نے کہا کہ وہ تو حتمی ہو گئی جی، کنفرم ہو گئی۔ جب آپ اپیل دائر نہیں کرتے تو سزا کو تسلیم کرتے ہیں، اور سزا یافتہ شخص جو ہے وہ 18 کروڑ عوام کے مقدر کا فیصلہ کر رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اس کا جواب چاہیے۔ جواب کیا ہوگا سوائے عرفان قادر کی بک بک کے، اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ معاف کیجئے گا جو زبان وہ وہاں استعمال کر رہے ہیں، اور جو کل لطیف خوزہ صاحب جی گورنر کی اپنی زوم کے باوجود جا کے بیٹھ گئے عرفان قادر کی سیٹ کے ساتھ، پرانے اٹارنی جنرل ہیں، وہاں سے نکالے گئے تھے اس بات پر کہ وہ انہوں نے پیسے پکڑے تھے کسی جج کے نام پر کہ ہم اس کو مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا بھئی آپ جائیں ورنہ ہم آپ کو نام جو ہے وہ رول بھیج رہے ہیں وکلا کی کمیٹی کے پاس۔ سارا مطلب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی مشورے دے رہے تھے، وہ بھی اکسا رہے تھے، اور عرفان قادر کو تو اکسانے کی ضرورت نہیں ہے جی، وہ تو بادشاہ آدمی ہے۔ تو بادشاہ دکھا نے کہا دیکھیں حد میں رہیں، آگے نہیں بڑھیں، اور کل 11 بجے تک دلائل مکمل کریں۔ وہ باتیں نہیں کریں جس کا اس مقدمے سے تعلق نہیں، وہ ہر طرح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے آپ بحال ہوئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں۔ اب تک بھی یہ ذہن سے بات ایگزیکٹو آرڈر والی ڈگری نہیں ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے وہ کسی وقت بھی کوئی حرکت کر سکتے ہیں، اور انجام اس کا چاہے مشرف سے بھی برا ہو، لیکن نیتیں اور ارادے تو نیک ہی ہونے چاہیے، وہ تو رکھنے چاہیے انہیں۔ بہرحال رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج کورٹ نے کہا کہ 11 بجے تک مکمل کریں، ہم آج اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ سپریم کورٹ اب تیزی سے ایکٹ کر رہا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ وہ ایسے فیصلوں کو ذرا دبا کے رکھتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ حکومت کی اصلاح ہو جائے، سنبھل جائے، لیکن جب اس واقعہ کے بعد خاص طور پہ سلان افتخار کیس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ حکومت کے ساتھ اس طرح کی رو رعایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر آج فیصلہ سنا دیا گیا اور فیصلہ منفی آیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ حکومت کس طرح اس کو رجسٹ کرے گی؟ حکومت کس طرح ایک کنفرنٹ کرے گی؟ رجسٹ کے بجائے میں کنفرنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سیکنڈ وزیر اعظم کا نام تو سامنے آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد حکومت کے ارادے کیا ہیں وہ ایسا ایسا شو بھی کیے جا رہے ہیں، جیسے کوئی اور مقدمہ بنایا جائے گا۔ چیف جسٹس کے بارے میں انکوائری، ارسلان افتخار کی انکوائری کرتے کرتے اس کے چھینٹے جو ہیں چیف جسٹس تک بھی پھینکنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال ایک ایسی صورتحال ہے جو ہمارے لیے تشویشناک اور پریشان کن بھی ہے۔ اچھا جی، وہاں سعودی عرب میں شہزادہ سلطان سلمان بن عبدالعزیز جی، سلطان بن عبدالعزیز، سلمان جی سلطان تو پہلے تھے، سلمان بن عبدالعزیز جو ہے ان کو بنا دیا گیا ہے ولی عہد۔ ولی عہد کے پاس بہت سی پاور ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس وقت شاہ جس حالت میں ہے صحت کے لحاظ سے، تو اس میں ولی عہد کو بہت سا کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان کا سسٹم اپنا ہے جی۔ ویسے تو پچھلے دنوں ولی عہد بھی بیمار تھے اور شاہ بھی اتنے صحت مند نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا سسٹم اور پوری کنسنٹ کے ساتھ جو بھی ان کی ہاؤس آف سعود ہے ان کی کنسنٹ کے ساتھ آگے چلتا جا رہا تھا۔ اسی میں سب شاہ عبدالعزیز کی اولاد ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ خاصے بیٹے تھے ان کے، اور فیصل بھی ہوں، فہد بھی ہوں، خالد بھی ہوں، سب اسی کے بیٹے ہیں، سب انہی کی اولاد سے ہیں۔ اور یہ سلطنت سعودیہ سلطنت جو ہے یہ بانی تو اس کے شاہ سعود تھے، لیکن اس کے بعد شاہ عبدالعزیز نے اس کو کنسولیڈیٹ کیا، اور اسی کی اولاد آج تک یہاں حکومت کر رہی ہے اور چل رہی ہے۔ کل جنرل کیانی نے جی، چھوٹی سی خبر ہے بظاہر لیکن امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کوئی فوج اپنے ملک کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ جنوبی وزیرستان میں وہ وہاں ایک کیڈٹ کالج کا افتتاح کر رہے تھے، کچھ اور بھی بتایا کہ ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیے۔
اس فکرے کے دو مفہوم نکلتے تھے کہ ہم نے بادل ناخواستہ یہاں کارروائی کی. کہا تو انہوں نے یہاں کہ دہشت گردی کے خلاف ہمیں کارروائی کرنا پڑی، لیکن اس کے بڑے مفہوم نکلتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور کوئی فوج بھی نہیں چاہتی کہ اپنے علاقے میں فوجی کارروائی کرے، لیکن ہمیں اس لیے کرنی پڑی کہ رد عمل کے طور پر جہاں جو دہشت گردی پیدا ہو رہی تھی اس کے اثرات ہمارے خود کش حملوں کی صورت میں ہمارے ہاں بھی پڑ رہے تھے، اور دشمن کے ساتھ بھی جو وہ لڑائی ان کی تھی اس میں بھی ہم پر ایک طرح کا دباؤ اور پریشر تھا. ہم نے یہاں کارروائی کی، اور اس کے بعد جیسے سوات اور مالاکانڈ اور ان علاقوں میں اب پتہ چلتا ہے کہ بہت سے فلاحی کام فوج اپنے وسائل سے اپنے ذرائع سے کر رہی ہے. یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے جی، لیکن حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے، اب یہ بھگتے ہیں اور ان کی ذمہ داری جانے جی. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جب نظر نہیں آتی، کیڈٹ کا 24 پروجیکٹس ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں وہ جی، جن پر عوام کی بہبود کے لیے کہ لوگوں کو مطمئن کرنا کہ بھائی ہم تمہارے دشمن ہی تھے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ. یہ فوج کشی کا مطلب یہ نہیں تھا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس علاقے کی ترقی اس کے لیے کام کریں، لیکن ظاہر ہے کہ وانا میں اور اس پورے علاقے میں جو ابھی تک دہشت گردی کی فضا ہے وہ قائم ہے، اور جنوبی اور شمالی وزیرستان میں فوج نے جانے سے ایک طرح کا انکار کر دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے اگر کوئی دہشت گردی ہے تو وہ قابو میں آئے، کنٹرول میں آئے. تو ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف فوج کشی کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اور دوسرا پیغام لوگوں کو یہ بتانا انفارمیشن ہے کہ ہم اس علاقے میں عوام کی بہبود کے لیے اور فلاح کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے. کوئٹے میں پھر ہوا جی، ایک بس پہ خود کش حملہ ہوا ہے، آئی ٹی یونیورسٹی کی بس تھی جی، تو 4 لوگ شاید جاں بحق ہوئے ہیں، زخمی بے شمار ہوئے ہیں، 70-75 کے قریب شاید ہے. اور یہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے جی، یہی کہا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جی. ایک تو مصر کے الیکشن، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر اس لیے ہے کہ مصر کے الیکشن جو ہیں وہ محمد مرسی نام ان کا شاید گنا جاتا ہے جی. ذرا 2-4 دن میں ان کے تلفظ زیادہ وضاحت کے ساتھ آنے شروع ہو جائیں گے تو اندازہ ہوگا. انگریزی والے تو MORSI لکھتے ہیں، اردو میں مرسی لکھا جا رہا ہے، صحیح تلفظ کیا پتہ چل جائے گا. یہ اخوان کے امیدوار جو ہیں یہ ان کو لیڈ حاصل ہو گئی ہے. الیکشن کا رزلٹ تو شاید بدھ کو اناؤنس ہوگا، لیکن ارادے معلوم ہو گئے ہیں. فوج اپنا کنٹرول چاہتی ہے. جب الیکشن اناؤنس ہوا تھا تو صدر کے بڑے اختیارات تھے، اور جب الیکشن پہ لوگ ووٹ دے آئے تو اسی خیال سے دے آئے کہ پارلیمنٹ کو تو انہوں نے منسوخ کر دیا ہے جو اخوان ڈومینیٹڈ تھی، لیکن اب صدر ہمارا آ جائے گا. اگلے دن پتہ چلا صدر تو آ گیا ہے، لیکن صدر سے بھی تمام اختیارات فوج نے چھین کر اپنے قبضے میں کر دیے. وہی بات کہ فوجیں عموماً جایا نہیں کرتیں، اور فوج اور عدلیہ کی جو گٹھ جوڑ ہے اب وہاں شروع ہو گیا ہے. پیچھے کیا ہے؟ مغرب سامراج کیسا ہے، وہ کیا ڈرتا ہے، اخوان سے ڈر رہا ہے یا ان قوتوں سے ڈر رہا ہے، کیا پوری کہانی ہے؟ یہ تو خیر بالکل اب سمجھ آنے والی باتیں ہیں، لیکن مصر میں وہ سب تاریخ جو ہے نا وہ دہرائی جا رہی ہے جی. ایک آخری خبر چھوٹی سی ہے کہ ISI انکوائری کر رہی ہے کہ جو فلم بنی تھی افتخار ارسلان کی پروفیشنل قسم کی، اس کے بارے میں شک پڑتا ہے کہ کسی ISI کے افسر نے بنائی ہے. تو ان کا آفیشیلی کہنا یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ کوئی اسائنمنٹ نہیں تھی اور پاسبل نہیں ہے کوئی اپنے طور پہ کر لے. تو کیا کسی شخص نے آف دی ریکارڈ یہ سارا کام تو نہیں کی لی؟ وہ اس کی تحقیق بھی کر رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی. لیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.